बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ज़िक्र किताब के सिलसिले में आज जिस किताब का ज़िक्र है वो है तारीख़ दक्कन। पिछले दिनों इसका एक मैंने इश्तिहार देखा था कि जिसमें प्री ऑर्डर के लिए कहा गया था कि आप पहले इसका ऑर्डर दीजिए और उसके बाद जब किताब प्रिंट होगी तो आपको मिलेगी। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि आजकल तो किताबें छपने के बाद नहीं बिकती हैं। और काज़ी साहब आपके जिनके घर में मैं हाज़िर हुआ हूँ, काज़ी मसऊदुद्दीन तारिक साहब काफ़ी माशाल्लाह किताबों के मुसन्निफ़ हैं। तो इन्होंने ऐसा क्यों किया कि किताब के लिए ऑर्डर पहले ले रहे हैं और किताब बाद में छाप रहे हैं। तो आज मैं इसी सिलसिले में काज़ी साहब के पास हाज़िर हुआ हूँ। और इससे पहले कि मैं उस किताब के ऊपर आऊँ, मैं चाहूँगा ये कि हैदराबाद दक्कन जो है बड़ी ज़रख़ेज़ ज़मीन थी और वहाँ उर्दू अदब का काफ़ी काम हुआ। उर्दू की निसाबी किताबों का जितना काम हुआ वो हैदराबाद दक्कन में जितना हुआ उतना शायद किसी और हिस्से में नहीं हुआ, यूपी में नहीं हुआ, किसी इलाके में नहीं हुआ। तो थोड़ा सा ज़रा मुझे अपने बचपन के बारे में आप बताइए, किताबें पढ़ने का आपका शौक़ कैसा हुआ और हैदराबाद दक्कन में तालीमी इदारों का माहौल क्या हुआ करता था? असल में हमने तो हैदराबाद दक्कन तो देखा नहीं। सही। 2 महीने का 5 महीने का था जब मैं यहाँ मतलब जन्मभूमि हैदराबाद दक्कन की है, लेकिन आंखें खोली आपने पाकिस्तान आके। लेकिन बुजुर्गों से जिक्र तो जरूर सुना होगा आपने। ये मेरे सारे जो है परदादा से लेके इस वक्त ये रखे हुए भी हैं किताबें, वालिद की, परदादा की, बड़े भाई की। ये तो बड़ी नादिर किताबें और नादिर मखतूतात हैं, इस पर हम बाद में अलग से बात कर लेंगे। तो आपके वालिद साहब का ज़रा बताइए क्या सिलसिला था, दादा आपके क्या था जिन्होंने किताबें लिखी? क्या ये लोग भी वहाँ तालीम के शोबे से मुताल्लिक़ थे उधर? दादा तो मेरे वकील थे। आपके दादा वकील थे? जी हाँ। तो मुकदमात के बारे में भी तफसील है इसमें उनके, जो मखतूतात हैदराबाद दक्कन का। जी हाँ, जी हाँ। और दूसरी चीज़ें भी हैं। और वालिद जो है हैदराबाद सिविल सर्विस में रेवेन्यू कमिश्नर की हैसियत से रिटायर हुए थे आखिरी। अच्छा, मतलब हैदराबाद सिविल सर्विस के अंदर जो निज़ाम हैदराबाद का दक्कन जो था ये, तो उसमें वो रेवेन्यू कमिश्नर थे, तो काफ़ी पूरे स्टेट के रेवेन्यू कमिश्नर थे। तो वहाँ से जब उनका कराची आना हुआ आपके ख़ानदान का, तो मुझे लग रहा है कि कुछ किताबें वहाँ से निकाल के लाने में आप लोग कामयाब हो गए। हाँ, ये सब उस वक्त ही आई हुई हैं। जी 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 जी। तो काज़ी साहब आप लोग माशाल्लाह हैदराबाद दक्कन से और कुछ लाए ना लाए, किताबें तो कुछ ले आ गए थे ये। और फिर जो ज़ाहिर है कि जो ज़माने के साथ साथ किताबें भी ख़राब भी होती नहीं कुछ ये। और आपकी मैं बहुत ही ममनून आपका मैं बहुत ही ममनून हूँ कि आपने मेरी ख्वाहिश के ऊपर चंद मखतूतात अपनी लाइब्रेरी से निकाले इनमें दिखाने के लिए। तो एक तो थोड़ा सा हल्का सा तारुफ हो जाए और फिर हम बात करेंगे उस किताब की जो आपके आने वाली है। तो आपके पास काफ़ी मैंने सुना है कि मखतूतात बहुत ज़्यादा थे और बाद में कुछ मौसमी हालात और बारिश और दीमक से ख़राब भी हुए, लेकिन कुछ को आप महफूज रखने में कामयाब हो गए। तो ज़रा दिखाएँगे हमें आप? ये एक फ़ारसी की किताब है जो हाथ की लिखी हुई है। ये कितनी पुरानी अंदाज़न? ये तकरीबन 1000 साल से कुछ कम, मतलब लगभग 1000 साल का पुराना मखतूता है जो हाथ से लिखा हुआ है जी। और ज़बान इसकी फ़ारसी है। फ़ारसी। और इसका मौजू कुछ ज़हन में है आपके क्या है? ये कुछ फ़िक़्ह की किताबें हैं। फ़िक़्ह की किताब है। हाँ। तो ये एक नादिर मखतूता है जो कि फ़ारसी में लिखा हुआ है और जो कि फ़िक़्ह के बारे में है। अगरचे इसको शुरू में कुछ दीमक वगैरह लगी थी, लेकिन फिर भी आप इसको काफ़ी हद तक महफूज रखने में कामयाब हो गए। तो एक तो ये आ गया आपका मखतूता। दूसरा मखतूता कौन सा दिखाना चाहेंगे? दूसरा ये है जो मेरे परदादा का लिखा हुआ है, काज़ी अफजलुद्दीन उर्फ। अच्छा, ये इसमें मुझे रंगीन तस्वीरें, रंगीन प्रिंटिंग होती थी आपके परदादा के ज़माने में? ये प्रिंटिंग नहीं है। हाँ, ये तो खुद उन्होंने तस्वीर बनाई ये है, कलर में। प्रिंट नहीं है ये मखतूता है। ये मखतूता है और मखतूते की किताब ये है कि इसकी ख़ास बात ये है कि पूरी किताब हाथ से लिखी और बीमारियों के बारे में है, कि घोड़ों की नस्लों और बीमारियों के बारे में जो हाथ से किताब लिखी गई है। आप ये देखें कि उस नस्ल के घोड़े की बाकायदा मुसन्निफ़ ने तस्वीरें वगैरह सब बना के डाली हैं, कौन सी नस्ल के घोड़े हैं क्या। और ये भी ग़ालिबन आपकी जो किताब है ये फ़ारसी ज़बान में है। फ़ारसी में ये आप देखिए ज़रा, हर नस्ल के घोड़े का इसमें हवाले है ना, कि घोड़े से तो अरबी ज़्यादा समझ में आता है कि अरबियों को ज़्यादा शौक़ था, लेकिन आपके परदादा का माशाल्लाह जो शौक़ था, तो ज़रा इसको एक बार फिर ज़रा क्लोज़अप देखिएगा कि कितनी मेहनत से किताब लिखी गई है और कितनी मेहनत से इसमें तस्वीर हाथ से बना के इस मखतूते में लिखी गई है कि किस नस्ल के घोड़े को किस किस्म की बीमारी होती है। लिखा भी उन्होंने खुद, लिखा है, मुसन्निफ़ खुद बनाया है अपना।
یہ ان اب کا اس کی اپنا خاص بات یہ ہے کہ جو تصاویر ہے اس کی مصوری بھی مصنف نے اپنے ہاتھ سے کی ہے. میں بہت معذرت چاہتا ہوں, آپ کے پردادا کا نام کیا تھا؟ افضل الدین. افضل الدین صاحب. یہ اس کا ایک ایک صفحے بڑی خوبصورتیاں ہیں, اور میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اس میں اتفاق سے ایک چھوٹا سا کہیں پہ مجھے ایک بک اور فلاح الدین بھی ہے تھا کہ وہ ڈبل نام چلتے تھے حیدرآباد دکن میں. جی. تو اس میں ایک چھوٹا سا ابھی میں دیکھ رہا تھا, مجھے ایک نظر آیا تھا, وہ تھا بک مارکر تھا جو آپ کے کسی والد صاحب نے لکھا تھا, تو اس پہ 1912 کی تاریخ پڑی ہوئی تھی کہ 1912 تک 19 صفحہ پڑا تھا یہ. تو ایک تو جناب یہ بڑی نادر چیز ہے اور بہت عمدہ. آپ نے اس کو چھپایا, چھپانے کا سوچا آپ نے؟ میرے لائن میں تو رکھی ہوئی ہے, میں نے پہلے یہ لے لی یہ کتاب. اچھا چلیے, پھر میں چلیے یہ تو والد صاحب یہ کے دو دیوان بڑی کو نادر دوں گا. کتابیں آ گئیں. اچھا, اور کوئی کتابیں دکھائیں گے آپ ہمیں؟ اور یہ جو ہے وہ کتابیں ہیں درسی کتابیں, فزکس کی, یہ میتھمیٹکس کی. یہ جو زمانے میں حیدرآباد دکن میں, دیکھیں آج نہیں ہو رہا ہے, آج یہ میڈیکل اور تھی بزرگوں کی لکھی ہوئی تو نہیں تھی. یہ ڈاکٹر رضی الدین صدیقی صاحب ہاں کے زمانے کی کتاب ہے, پروفیسر کرشن چند نے. تو اس کو دیکھیے گا کہ ہم بات کر رہے ہیں 1948 کی, اور 1948 میں حیدرآباد دکن میں جامعہ عثمانیہ کے اندر جو انٹرمیڈیٹ میں جو بچوں کو پڑھایا جاتا تھا, یہ وہ ساری کی ساری کتابیں, سارے فارمولے, سب چیزیں اردو زبان میں تھیں. تو اتنی ہماری اردو زبان ترقی کر چکی تھی 1948 میں کہ یہ وہاں کی جو ایک نسخہ لے کر آئے ہیں, بلکہ اس سے پہلے کی ہے, اس سے پہلے کی کتابیں ساری ہے, یہ سب کا سب اردو میں پڑھایا جاتا تھا. تو میڈیکل جو اور ہمارا خیال یہ ہے کہ سائنسی علوم کی تعلیم, انجینئرنگ اور میڈیکل بھی اردو میں جی یہ تو چند نسخے ہیں اتفاق سے. مجھے تو سچی بات ہے اس کا مطلب ہی یہ انٹرمیڈیٹ کے لیے احصائے, تفرقی اور تکمری, تو جو بھی ہے اس کا عثمانی یونیورسٹی کی کتاب ہے, تو اس کو غور سے دیکھ لیجیے. انٹرمیڈیٹ کے بچے سائنس میں کتابیں وہاں پڑھا کرتے تھے. اور یہ بھی انہیں سے ہے, یہ میتھمیٹکس پہ ہے, فزکس پہ ہے, یہ فزکس کی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اسی دور کی انٹرمیڈیٹ کے طلباء کو پڑھائی جانے والی کتاب ہے, جو کہ قاضی صاحب کے کتب خانے میں ابھی تک موجود ہے, محفوظ رکھی ہوئی ہے. اور یہ غالباً 1944 میں یہ کتاب پرنٹ ہوئی تھی, اور یہ فزکس کے بارے میں تھی. یہ اس کا پہلا حصہ ہے. انٹرمیڈیٹ کے طلباء کو جو پڑھایا جاتا تھا, مولوی محمد نصیر صاحب عثمانی نے کتاب لکھی تھی جو معلم طبیعیات تھے حیدرآباد دکن کے اندر. یہ اس کا سیکنڈ ایڈیشن 1944 میں شائع ہوا تھا, اور اس کا یہ پہلا حصہ ہے جو حرکت اور خواص مادہ, یعنی جو موشن کی جو تھیوری وغیرہ ہے, اس کے بارے میں پورا ہے. آپ یہ دیکھیے پورا کتنا محنت سے کام ہوا تھا اس دور میں حیدرآباد دکن کے اندر, کہ سارے جو جتنے بھی فزکس کے فارمولے تھے, سب چیزوں کو بڑے اطمینان سے اس طریقے سے سمجھایا گیا تھا کہ لوگ اس کو سمجھ سکیں. حیدرآباد دکن کو یوں ہی نہیں کہا جاتا کہ وہ علم کا ایک خزانہ تھا. یہ ساری اشکال وغیرہ یہ پاکستان بننے سے پہلے کوئی 80 سال پہلے اردو زبان میں ایسی کتابیں چھپا کرتی تھیں, یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی تھی, اور ساتھ ہی ساتھ اس کو یونیورسٹی کتابیں ہو گئیں. اس کے علاوہ اور کی کتاب آپ دکھائیں گے ذرا, یہ کون سی کتاب ہے؟ یہ بھی بایولوجی کی ہے جی, باٹنی وغیرہ کی ہے. کہ یہ وہ کتاب ہے سائنسی علوم. ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ سائنسی علوم پہ کتنی کتابیں تھیں اس دور میں پاکستان بننے سے پہلے. تو فزکس کے اوپر مل جائیں گی, کیمسٹری مل جائے گی, بایولوجی مل جائے گی, مائکروسکوپ کے ذریعے, اور مائکروسکوپ کے ذریعے جو چیزیں دی گئی ہیں اس کی نہ صرف تصاویر ہے بلکہ پورا طریقے سے سمجھایا ہے. اور کہیں اگر ضروری ہے تو اس کو انگریزی اصطلاح اس کے لیے استعمال بھی کر لی گئی. اردو پہ کافی زور ہے. تو یہ تو لگتا ہے کہ اردو کو ذریعہ تعلیم بنایا جا سکتا ہے, لیکن قیصہ بڑی معذرت کے ساتھ اب ذرا یہاں اس لیے مشکل ہے کہ نہ اساتذہ کو اردو آتی ہے نہ شاگردوں کو اردو آتی ہے. اردو پڑھائے گا کون؟ اردو پڑھانے والے بھی تو نہیں رہے نا یہ. اچھا چلیے, اردو اگر سرکاری زبان بنا دی جائے نا تو پھر اس پر ہم بعد میں بات کریں گے. زبانیں یا تہذیبیں قانون سے نافذ نہیں ہوتی ہیں بلکہ لوگوں کی امنگ سے نافذ ہوتی ہیں. صحیح بات. اور کچھ کتاب آپ دکھا رہے تھے مجھے, وہ کون سی کتاب ہے یہ تو میرے والد کا دیوان ہے. آپ کے والد صاحب کا کیا اس میں گرامی تھا؟ قاضی زین العابدین. قاضی زین العابدین صاحب کا. اچھا, یہ بھی ہاتھ سے لکھا ہے کیا؟ نہیں, یہ ہاتھ سے لکھا ہے, مگر انہوں نے کسی کاتب سے لکھوایا ہے, ان کے اپنے ہاتھ کی نہیں ہے. یہ اپنے ہاتھ کی رائٹنگ وہ ہے. آپ یہ دیکھیے یہ پورا دیوان ہے, پورا ہاتھ سے لکھا ہوا آپ کے والد صاحب کا, اور اس میں ان کے اس وقت کی جتنی بھی شاعری تھی وہ ساری اس میں بیان کی گئی ہے. اور اگر کبھی ہو تو اس میں دیکھ رہا ہوں تو جیسے کہ جو اس زمانے کے جو سیاسی حالات تھے اس پر بھی شاعری مل جائے گی, اور جو شاعری پر شاعری ہے, قطعات بہت ہیں اس میں, قطعات بہت ہیں. ہاں. ایک آدھ اس میں سے کوئی اگر آپ کو ذہن میں ہو اپنے پسند کا کوئی قطعہ اگر سنانا چاہیں, آپ دیکھنا چاہیں.
ایک قطعہ میں اس میں سنا دوں. آپ مجھ پر بگڑتے ہیں ناحق, سوچ لیجئے جھگڑتے ہیں ناحق, آج کل ہے زمانہ صلح پذیر, حق یہی ہے کہ لڑتے ہیں ناحق. تو چھوٹے چھوٹے اس میں قطعات بھی ہیں, بڑی بڑی غزلیں بھی ہیں, اور اس دور کا سیاسی احوال بھی ہے, اور یہ ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا نہیں لیکن مخطوطہ یقیناً ہے, اور اس مخطوطے کے اندر یہ کچھ ان کے اپنے ہاتھ کی بھی لکھی ہوئی ہیں, اور پھر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انہوں نے کتابت سے کاتب سے کتابت کروا کے اس نے لکھی ہیں ساری. جیسے یہ جی حسرت, سیدہ خان ایک مشہور نظم ہے ان کی, اس میں کیا میں یہ چاہوں گا تھوڑا سا, یہ 1930 وغیرہ میں کچھ انہوں نے نظمیں کہیں تھی ہیں. ایک نظم ہے حسرت دہقان, اور یہ اگر آپ تھوڑا سا پڑھنا چاہیں گے. حیدرآباد دکن میں نظام ساگر کے نام سے, یہ بہت دلچسپ نظم ہے, اور جب ایک ڈیم بن رہا تھا حیدرآباد دکن میں نظام ساگر کے نام سے ہے, تو وہاں جو لوگ متاثر ہوئے تھے ان کے جو حسرتیں تھیں جو ڈوب گئے, جیسے ہمارے یہاں منگلہ بنا, تربیلا بنا, تو گاؤں کے گاؤں ڈوب گئے, تو وہاں ساگر ڈیم کے بننے پہ جب وہ تھا تو ایک نظام ساگر, تو ظاہر ہے جب ترقی ہوتی ہے تو قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. تو وہ جو کسان تھا وہ یہ کہہ رہا تھا, وطن میرا تھا قریہ اور میں تھا ایک دہقانی, لڑکپن کھیل کے جو گزرا, لڑکپن کھیل میں گزرا. تو یہ بہت عمدہ کتاب ہے, اور یہ پورا ہاتھ سے لکھی ہوئی ہے, اور یہ محفوظ ہے ابھی تک یہ, اور انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو آپ چھپائیں گے. تو اب ہم آتے ہیں سیدھے اس کتاب پر. وہ کتاب کون سی ہے؟ یہ بھی بڑے بھائی کی, بڑے بھائی کا دیوان. یہ تو خیر پاکستان بننے کے بعد شاید وہ مطلب خاصا پڑھا لکھا کرنا ہے. وہ کتاب کون سی ہے؟ یہ جو ہے نا, یہ چیز ہمارے ایک بھتیجے نے سعدی ذوالقدر صدیقی کہ آپ کے پاس کتابیں بھی یہ کتاب ذوالقدر صدیقی صاحب کی ہماری لائبریری موجود ہے. جی ہاں بالکل موجود ہے. اچھا ہاں وہ ہے شجرا ہے, قاضی عبدالقدر اور قاضی القدر, انہوں نے ہماری اسلامک کلچر سینٹر لائبریری کچھ کتابیں تحفے میں دی تھیں, سیکرٹری تحفے دی تھے, یہ کتاب شامل ہے. اب آتے ہیں آج کی کتاب کے اوپر, جو آج ہم نے جس کتاب پہ بات کرنی ہے, اور وہ کتاب جو کہ آپ ایک مخطوطے کی شکل میں آپ کے پاس موجود ہے. آپ کی یہ ذرا کتاب کا تعارف کرائیے, کیا ہے, کیسے ہے, جس کو آپ نے ابھی پرنٹ کروایا ہے, جس کو باقاعدہ پرنٹ ہو رہی ہے. یہ اکثر پرنٹ ہو رہی ہے کہ آپ نے کمپوزنگ کروائی ہے؟ کمپوزنگ میں نے خود کی ہے. آپ نے خود کمپوزنگ کی ہے. یہ اچھا, یہ میں دیکھ رہا ہوں پلاسٹک کوٹنگ میں ساری مخطوط, ایک پیج کو میں نے پلاسٹک کوٹ کیا تھا کہ مزید خراب نہیں ہو. اس کو موسمی اثرات سے بچانے کے لیے یہ پورا مخطوطہ جو ہاتھ سے لکھا ہوا تھا, وہ جو آپ کے دادا نے لکھا تھا, اور اس کو پھر آپ نے پہلا کام تو یہ کیا کہ اس کے ایک ایک پیج کی الگ الگ پلاسٹک کوٹنگ کروائی تاکہ موسم کا اس کا نہ آئے, اور شو میں اس کا. تو ذرا تھوڑا سا کتاب, یہ تاریخ دکن ہے جو چھپ کے آنے والی ہے, تو اس کے بارے میں بتائیے تھوڑا سا. یہ جو ہے ایسے ہے کہ عملاً تو یہ سوانح عمری ہے. اچھا. لیکن جیسے کہ اس کے دیباچے میں بھی میں نے لکھا ہے کہ میرے والد صاحب کی ایک کتاب اور تھی, فکر مت کرو کے نام سے. صحیح. اس میں کے دیباچے میں ایک محی الدین احمد قادری زور تھے, جی, جو اردو کے 29 میں پی ایچ ڈی کر کے آئے تھے انگلینڈ سے. جی 1939 میں پی ایچ ڈی کر کے آئے تھے. ہاں اچھا اچھا. جی 29 میں پی ایچ ڈی کر کے آئے تھے. 30 میں پھر جرمنی. تو یہ جو ہے, تو ہم بات کر رہے ہیں اس مخطوطے کی جو سوانح عمری بھی ہے, اور آپ کے دادا صاحب کی تھی ہے, اور جس میں آپ ذکر کر رہے تھے کہ بہت پرانا ذکر ہے کوئی, وہ بتائیے ذرا کیا ہے. یہ انہوں نے اپنے بزرگوں کو سن کے کچھ واقعات 1857 کی جنگ آزادی کا بھی, جو پہلے مطلب جو پہلی جنریشن, پہلی نسل جس نے اپنے بزرگوں سے سنا, صحیح بات ہے کہ آنکھوں سے تو شاید نہیں دیکھا ہوگا لیکن سنا ضرور ہوگا آپ نے, تو وہ بھی واقعات ہیں. اپنی سوانح عمری کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا تاریخی پس منظر بھی ہے ہندوستان کا اس میں, اور جو غدر کے اور اندولن کے واقعات تھے وہ بھی اس بیان کیے گئے ہیں. جی, یہ تاریخ میں کہیں نہیں لکھا ہوا ہے جو اس کتاب میں ہے کہ نظام دکن نے کس طریقے سے پورے حیدرآباد سے خفیہ طور پہ فوجیں جمع کر کے دہلی بھیجی کہ بہادر شاہ ظفر کے جو ہے اس کی حمایت میں. قاضی صاحب اس کے اوپر تو پھر آپ سے کبھی تفصیلی نشست الگ سے ہوگی, کیونکہ جتنی تاریخ میں نے پڑھی ہے تو اس میں تو نظام حیدرآباد نے کھل کے انگریزوں کا ساتھ دیا تھا, اور مرہٹوں کے ساتھ مل کے
اور ٹیپو سلطان کے اس میں وہی تو میں ابھی بتا رہا ہوں لیکن آپ تو کہہ رہے ہیں کہ بہادر شاہ ظفر کی حمایت میں ہے. ہاں یہی تو میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ تاریخ میں کہیں نہیں ہے. اچھا یہ چوتھے نظام نے ان کو پھر شہید کیا انگریزوں نے, پھر اپنے پٹھو بٹھائے. اچھا 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 وہ پٹھوں نے پھر اب میں سمجھ گیا کہ جو تاریخ کا جو تسلسل ہے اس میں حیدرآباد دکن میں ایسے بھی نظام موجود تھے جو عام تاریخ کے برعکس جو انگریزوں کے خلاف تھے, جو خفیہ طور پہ مغلیہ سلطنت کی باتیں وہ کر رہے تھے, مدد کر رہے تھے, لیکن انگریزوں نے ان کو مروا دیا اور ان کی جگہ ایسے لوگ اپنے نظام لے کر آ گئی ہے جو ان کے مطلب کے تھے. کیونکہ آپ نے میری تصحیح کر دی, کیونکہ وہ جو ان کے جو بعد نظام بنے تھے سراج الدولہ ناصر الدولہ, جی 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 ہاں, ناصر الدولہ کا جو سکسیسر تھا وہ اس وقت نابالغ تھا جب انتقال ہوا. تو جو وزیر اعظم تھا, جو اصل ایرانی النسل اور غدار تھا, اس نے کوشش کر کے تو ان کو شہید کروایا. 8 دن بعد فوج بھیجنے کے 8 دن بعد شہید کر دیا. اس کے بعد پھر دوسرا کام یہ کیا کہ جو لوگ ان لوگوں کو پیغام دیا کہ آپ تم انگریزوں کی حمایت میں لڑو گے انگریز کمانڈر کے انڈر میں, تو انہوں نے بغاوت کی ان لوگوں نے. تو جو آ گئے اور جنہوں نے جو ہے جو اڑے رہے اپنے فیصلے پہ, تو ان کو تو یہ سالار جنگ اول نے توپ سے اڑا دیا. میرا خیال ہے کہ آپ کی اس کتاب کی بہت اہمیت ہے, کیونکہ یقیناً آپ نے اس میں سے وہ واقعات لیے ہوں گے, کیونکہ ایک عام آدمی جو جیسے میرے جیسے تاثر تھا تو اس نظام کے بارے میں صحیح نہیں تھا کہ انہوں نے بجائے مسلمانوں کے بجائے مغلوں کے مرہٹوں کا ساتھ دیا, انگریزوں کا ساتھ دیا ہے. لیکن آپ بتا رہے ہیں تاریخی کچھ اور تھی, جو بیچ میں جن لوگوں نے اتنی غیرت تھی اور جرت تھی اور جنہوں نے اسٹینڈ لیا ان کو انگریزوں نے مروا دیا جن کا تاریخ. تو جناب ہمیں اس کتاب کا بہت شدت سے انتظار رہے گا, کیونکہ حیدرآباد دکن کی تاریخ کو ایک نئے سرے سے پڑھنے کا موقع ملے گا. تو یہ پری آرڈر کا آپ کے ذہن میں کیسے خیال آ گیا؟ پری آرڈر کا خیال اس کو دیکھ کے آیا اچھا کہ یہ انہوں نے اسی طرح پری آرڈر بک کیا تھا. صحیح صحیح بھتیجے نے ہمارے, اچھا اچھا سب سے بڑے بھائی کا یہ تیسرا چوتھا بیٹا ہے. جی ہاں, یہ وہ کتاب ہے جو ہمارے پاس بھی, آپ کے مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ کے ان سے فیملی کے تعلقات ہیں ہمارے, لیکن یہ میرا اپنا بھتیجا ہے یہ. جی یہ شاہ ملک فاروقی اکیڈمی کے زیر اہتمام جو اسلامک کلچر سینٹر کی جو لائبریری ہے اس میں جناب قاضی ذوالفقار صاحب نے یہ ہمیں تحفے میں دی تھی. اور آپ بتا رہے ہیں کہ یہ کتاب جو کہ بہت عرصہ پہلے شائع ہوئی تھی, یہ بھی پری آرڈر کے تحت ہی شائع ہوئی تھی. تو کبھی اگر کبھی کسی کا اتفاق ہو تو یہ 2020 کا ایڈیشن, اس کو دیکھ کے آپ کے ذہن میں خیال آیا یہ پری آرڈر کا تجربہ کچھ صحیح رہا؟ سارے پیسے اکٹھے ہو گئے تھے آپ کے پاس پہلے کتاب چھاپنے کے لیے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم پرنٹنگ کراتے جی پبلشر سے, پہلے تو پبلشر لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے, اپنا پیسہ کوئی نہیں لگاتا, سب دوسروں کے پیسوں پہ کھیلتے ہیں. پھر پیسے مانگتے ہیں. ہماری یہ کتاب جو ہے وہ یہ بھی جو ہے ہم نے پیسے دے کے چھپوائی, تو وہ اتنے زیادہ پیسے ایک ساتھ ہولڈ کرا دینا ہمارے لیے ممکن نہیں تھا, میرے پاس تھا ہی نہیں اتنا سرمایہ. جی جی جی. تو اس لیے میں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ جتنی بکنگ ہوگی اس سے کچھ زیادہ پرنٹ کر کے. ویسے قاضی صاحب بڑے معذرت, میں خیال ہے ٹائمنگ کچھ غلط ہو گیا, کیونکہ جب میں نے پہلا آپ کا سوشل میڈیا پہ اشتہار دیکھا تھا, بلکہ آئی واز ون آف دی فیو جس نے سب سے پہلے پری بکنگ بھی کروائی تھی اس وقت. یہ اس کے بعد جتنے ایک دم سے تیزی سے کاغذ کے دام بڑھے ہیں, جی جی, تو وہ تو آپ کا مارجن تو ایک دم سے اسکویز ہو جائے گا, کاغذ کے اتنے دام بڑھیں گے. یہ ایک مسئلہ تو ہے کاغذ کی مہنگائی کا. ہاں, اس میں بس یہ ہوا ہے کہ اب وہ جو پرنٹ کر رہی ہے میری بیٹی, فیس بک کے نام سے اس نے پبلشن جی جی وہ بنایا ہے, تو وہ اس نے کہا کہ اب ہم اس میں چینج نہیں کر سکتے. چلیے آپ کی بیٹی کی کتاب اور کتابوں کی پبلشنگ میں بعد میں آتے ہیں. آپ کی پہلے بھی کچھ کتابیں آ چکی ہیں 10, اور وہ بھی دکھائیے تاکہ ہم اس کے ناظرین کو دکھا سکیں جو قاضی صاحب کی اب تک جتنی کتابیں آئی ہیں. اور اس میں سے غالباً اکثر کتابیں وہ ہیں جو آپ نے خود بھی اپنے ہاتھ سے کسی کمپوزنگ وغیرہ کی ہے. سب کی میں نے اپنے ہاتھ سے ہی کی ہے. یہ پہلی کتاب ہے جو میں نے, قاضی صاحب کی پہلی کتاب تھی جس کا نام تھا وہ کون ہے, اور یہ جو اس کائنات کا عظیم منصوبہ ساز ہے,
اور یہ کتاب جو ہے جناب بہت عمدہ کاغذ اس کا ہے، بہت عمدہ پرنٹنگ اس کی ہے، اور جس کے اندر رنگین تصاویر دی ہوئی ہیں، اور جو بنیادی طور پہ غالباً سائنسی کلیات کے اوپر یہ کتاب ہے یہ ساری، کہ وہ نظام میں اللہ کی نشانیوں کے بارے میں کوئی جو ہے جو نظام میں ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے. تو جو اس میں جو قائد صاحب نے بڑی محنت کے ساتھ یہ سب مکتب کیا پورا، اللہ نے 1500 سال پہلے کہا ہے، وہ آیت بھی لکھ دی میں نے یہاں کہ تم کو عنقریب معلوم ہو جائے گا. ہم نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے، اس کے نفس بھی یہاں تک کھل جائے گی کہ قرآن واقعی برحق ہے. اور بات صحیح ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ جو چیزیں ہیں اس کی شاید پہلے انسان کو اور سائنس کو پتہ نہ تھا، اب رفتہ رفتہ سائنس پہ وہ اشکارا ہو رہی ہے کہ 14 سال پہلے جو بتائی تھیں وہ کتنی حقیقت تھیں، اس میں ان کی انسان کا علم کم تھا. اور اس میں آپ نے تخلیق کائنات کے اوپر بہت اچھے مضامین لکھے ہیں، زبردست توانائی ہے، مادے کی حیثیت ہے، جوہری تدوین ہے، جتنے سائنسی سبجیکٹس ہیں نا جی یہ سارے کے سارے سبجیکٹ آپ دیکھیں گے اس میں دیے ہیں. اور سب سے اللہ کی کیا نشانیاں ہیں وہ جی تو ایک تو آپ کی، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کے آخر میں جو بیبلیوگرافی آپ نے لگائی ہوئی ہے اس میں تقریباً 80 کے قریب کتابیں ہیں، جس سے استفادہ کرنے کے بعد پھر یہ کتاب آپ نے اخذ کی اور لکھی ہے. 5 سال لگے اس کتاب کو تخلیق کرنے میں، کہ خدا جو ہے وہ ایک عجیب ہستی ہے اور خالق کائنات ہے، اور نشانیاں بکھری ہوئی ہیں ہم دیکھتے نہیں ہیں. ایک کتاب تو یہ آ گئی، یہ جو بنایا یہ بھی ایک خاص چیز ہے جی، یہ پورا ترتیب دی ہے کس طرح کائنات ایوالو ہوئی ہے. اور اس کے ٹائٹل، یہ کس کا ٹائٹل، کس کا کانسیپٹ ہے؟ یہ ٹائٹل کانسیپٹ آپ کا ہے کسی آرٹسٹ کا ہی ہے؟ یہ میں نے خود کیا. اچھا، یہ ٹائٹل اس کا بعد میں ٹائٹل ایک الگ سے لے لیجیے گا، ٹھیک ہے. یہ ٹائٹل بھی میں نے خود بنایا. تخلیق کائنات کے جو مراحل ہیں وہ سارے اس میں بتائے گئے ہیں کہ انسان کس دور سے نکلا اور کس دور تک پہنچا. تو یہ اتفاق سے شاید آپ کا خاندانی مسئلہ تھا، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جو آپ کے دادا کی جو کتاب تھی اس میں گھوڑوں کی تصویریں بھی ہاتھ سے بنائی تھیں، تو آپ نے بھی اپنے دادا کے نقش قدم پردادا کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے جو کتاب لکھی ہے تو اس میں تصاویر ساری آپ نے ہاتھ سے کی. ایک کتاب یہ اور میری ایک بیٹی نے جی ماشاء اللہ. دوسری کتاب کون سی ہے؟ دوسری یہ ہے انوکھے جہاں کی انوکھی سیر. قاضی صاحب یہ دوسری کتاب ہے وہ بچوں کے معلومات کے لیے، اور وہ ہے انوکھے جہاں کی انوکھی سیر. اور جو جہاں آپ کے جسم کے اندر پایا جاتا ہے، جس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے ہیں، اس کو علم کی روشنی میں انہوں نے دکھانے کی کوشش کی ہے، اور تمام کی تمام تفاصیل تصویروں سے آگاہ کی ہیں کہ اندر جسم کی باڈی ہمارے کیسے فنکشن کرتی ہے. اور یہ اردو میں کتاب ہے، انگریزی میں کتابیں تو بہت مل جاتی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اردو کی بڑے الگ سے بات یہ ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے تو وہ چھاپ دیا ہے جو درسی کتاب میں ہے. بے شک میں نے چھاپا ہے اس کو، لیکن اس کو اس اینگل سے چھاپا ہے کہ وہ اللہ کی نشانیاں کیوں ہیں، کیسے ہیں. جی اس اینگل سے تو کوئی سائنس کی کتاب نہیں ملے گی آپ کو. صحیح بات ہے. مطلب آپ نے بنیادی طور پہ کہا کہ اب تمہاری سائنس اتنی میچور ہو چکی ہے کہ انسان جو پہلے بات نہیں سمجھ پا رہا تھا اب اس کے عقل میں آ رہی ہے کہ اب وہ چیزیں. اب دیکھیں نا، حضور نے کہا کہ سونے کا پہاڑ نکلے گا عرب میں. جی 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 جی. اس وقت تو لوگوں کو سمجھانے کے لیے سونے کا پہاڑ کا، بالکل بالکل. اب یہ بلیک گولڈ جو ہے، جی پیٹرول جو ہے، اس کے بعد سے ہی تو ساری ترقی ہوئی ہے نا وہاں. یہ تیسری کتاب کون سی آپ کی؟ یہ تیسری آسمان اور آفاق کے بارے میں نشانیاں پوری. یہ سفر کر رہے ہیں کچھ لوگ، بلکہ نانا اور اپنے نواسے پوتوں کے ساتھ بیک گراؤنڈ میں ٹائم مشین سے. ہاں جی یہ جہاز کی تو وہ دی ہے میں نے کہ اس جہاز میں گئے. سائنس فکشن کہہ لیں ہم اس کو، سائنس فکشن. تو یہ قائد صاحب نے ایک اردو میں سائنس فکشن لکھی ہے جس میں دو نسلیں ہیں، ایک نانا ہے اور ایک نواسا ہے، اور وہ ٹائم مشین کے ذریعے بیک زمانے چلے گئے ہیں، جہاز کے ذریعے گئے ہیں، جہاز کے ذریعے گئے ہیں تاکہ بچوں میں دلچسپی پیدا ہو سکے. تو بہت کائنات کس ترتیب سے بنی وہ پورا اس کے اندر آنکھوں دیکھا حال جیسے ماشاءاللہ لکھا ہے. جزیرہ آباد بتائیے ذرا. جزیرہ آباد ایک ناول کی صورت ہے جی. اس میں بھی جنگوں کے خلاف، تباہیوں کے خلاف، جی جی ایک جزیرے میں لوگ کچھ جو ہے پہنچ جاتے ہیں. اور بڑی بات یہ ہے کہ زیادہ تر کتابیں آپ کے اپنے ہاتھ کی ٹائپ کی ہوئی ہیں، جی بعد میں پرنٹر کے آپ نے بھیجی ہیں. آخری کی کون سی آپ کی ہے؟ یہ اس کتاب کا نیا ایڈیشن ہے. نیا ایڈیشن ہے یہ. جی چلیے جناب. یہ اس کتاب کا نیا. اچھا، آپ اپنی صاحبزادی کے بارے میں بتا رہے تھے کہ ان کا بھی کتابوں کا شوق ہے اور باقاعدہ کتابوں کی پبلشنگ کرتی ہیں، تھوڑا سا تعارف کروائیے ذرا ان کا.
تو 50 سے زیادہ کتابیں وہ چھاپ چکی ہے. وہ نام کیا ہے اس کا تنزیلہ جی؟ ایکسپو میں ان کی کافی کتابوں کا اسٹار ہو رہا ہے. ہاں تنزیلہ کے حسن کے نام سے ان کی قائی صاحب کی جو صاحبزادی ہیں کوئی 50 کے قریب کتابیں اب تک چھاپ چکی ہیں، اپنی بھی اور دوسروں کی بھی. اور ان کی آخری جو کتاب آئی تھی آخری یہ ہے کپاڈوکیا. یہ بھی تھرلر سیریز ہے، 3 کتابوں کی تھرلر سیریز ہے یہ. ویسے بہت عجیب بات ہے کہ ہمارے 2 ایک آ چکی ہے، 2 آنے والی ہے. یہ بہت عجیب سی بات ہے کیونکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تراجم تو ہمیں بہت مل جاتے ہیں دوسری زبانوں سے، انگریزی سے، عربی سے، ہماری مقامی زبانوں سے لوگ کے، لیکن اردو دان طبقہ جو ہے وہ کسی بدیسی زبان میں اوریجنل چیز تخلیق نہیں کر رہا ہے. بہت کم دیکھنے میں آتا ہے کہ کوئی ایسا ہو جو کہ اردو دان ہو، کہ بہت بڑا پوئٹ ہو انگریزی کا. تو آپ کی صاحبزادی جو ماشاء اللہ ایک ایسے خاندان سے چشم چراغ ہیں جن کا کتابوں سے اٹھنا بیٹھنا ہے، جن کو اردو سے اتنی محبت ہے، یہ لیکن کتاب وہ انگریزی میں لکھ رہی ہے. یہ اس وقت سے لکھا ہے نا کہ وہ گیپ پڑھنے والوں کا، وہ گیپ جو انگریزی ادب پڑھ رہا ہے اردو نہیں پڑھ رہا، جی، اور انگریزی ادب وہ پڑھ رہا ہے کہ جو ان کا لکھا ہوا ہے، جی، تو ان کے خیالات بھی اپنا رہا ہے. صحیح بات تو ہے. اس کی متبادل یہ چیز لائی ہے اس نے، ایسے کہ جو انگریزی جو 2 تو بڑی جو کتابیں بچے ہیں، جو ٹینیجرز جو بڑے انگریزی ادب کو پڑھ کے انگریزی کو اثر قبول کرتے ہیں، ان کو کوئی متبادل دیا جائے کہ انگریزی پڑھیے ضرور لیکن اپنی اقدار سے وابستہ رہیے. بہت اچھی بات ہے. اس میں اس سے پہلے ایک ہنگر ہے، اور اس سے پہلے ایک ٹرپ سے اس نے شروع کی. اچھا، ہاں، وہ کافی بک ٹائپ کی ان کے ٹریول لاگ وغیرہ بھی آتے تھے جی، جو سفر کیے انہوں نے اس پر چھاپے ہیں سارے، اور ان کی زیادہ تر چیزیں وہ انگریزی میں آتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو جناب یہ تو خیر اپنی جگہ پہ ہے. بڑی بیٹی نے بھی لکھے ہیں جو رسائل میں چھپے ہیں، ٹریول ماشاء اللہ. اس طرح کے. یہ سب سے چھوٹی بیٹی ہے میری. سچی بات یہ ہے کہ گفتگو تو ایسی ہے کہ اب جتنا ہم ٹائم لے لیں کم ہے، لیکن ناظرین کا بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ ان کا ایپیٹائٹ کتنا ہے. میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گا کہ اردو میں بہت جان ہے، اور یہ جو ورثہ ہے جو اسے بہت کم لوگ اپنے سینے سے لگا کے بیٹھے ہیں، آپ بھی دیکھیے آپ پاس بھی ایسے ورثے موجود ہیں. اور تاریخ دکن جو تاریخ کے بالکل نئے رخ دکھاتی ہے ہمیں، جو آپ کے دادا نے تحریر کی ہے، اور انہوں نے نہ صرف یہ کہ اپنی آنکھوں دیکھی باتیں لکھی بلکہ وہ باتیں بھی لکھی جو براہ راست انہوں نے اپنے بزرگوں سے سنی. اور جیسے ابھی قائی صاحب بتا رہے تھے، جو میرے لیے بڑی معلومات میں اضافہ تھا، کہ ایسا نہیں ہے کہ نظام حیدرآباد دکن نے ہمیشہ مسلمانوں کے بجائے انگریزوں کو مرہٹوں کا ساتھ دیا. ان میں وہ بھی لوگ تھے جنہوں نے خفیہ طور پہ مغلوں کی مدد کی اور تحریک آزادی ہند میں انہوں نے ساتھ دیا، اور اس کے بعد اس کے جرم میں انہیں ختم کیا گیا، اور پھر وہ لوگ نظام کے دور پہ بٹھائے گئے جو انگریزوں کے ایجنڈا پہ کام کرتے تھے. بہت اہم کتاب ہوگی، مجھے اس کا بڑی شدت سے انتظار رہے گا. اور اس کے علاوہ بھی جو قائی صاحب نے جو کتابیں لکھی ہیں، خریدیے اور انہیں تحفے میں دیجیے. آپ کچھ آخری میں کوئی بات کہنا چاہیں گے؟ انگریزی سے مجھے یاد آیا، آپ نے جو کہا نا کہ انگریزی میں اپنا ادب نہیں ہے، جی جی جی، تو یہ میرے جو بڑے بھائی تھے جی، ان کا انتقال ہو کے بھی 54 سال ہو گئے. اچھا، قاضی سعید الدین مسعود. جی جی، ہاں. تو انہوں نے سے جو میری آخری ملاقات ہوئی، جی، اس میں انہوں نے مجھے اپنی نوٹ بک دکھائی کہ میں 5-6 کتابوں کا دکھایا کہ یہ میں اوریجنل انگریزی میں، انگریزی ادب میں لکھوں گا، اسلام کے بارے میں اور اسلام کے نظام کے بارے میں اور سود کے نظام کے بارے میں اور میٹیریلزم کے بارے میں تھا. تو وہ مجھے دکھائی انہوں نے، اور یہ بھی دکھایا کہ یہ اس کے سب ہیڈنگز ہوں گی اور سارا کچھ لکھا ہوا تھا. جی، مگر انہوں نے ایک بات کی کہ نہیں، ابھی میں یہ لکھوں گا نہیں. اچھا، جب تک میں 40 سال کا نہیں ہو جاؤں، صحیح اس وقت تک لکھنا نہیں شروع کرنا ہے میں نے. ہاں، آپ سے گفتگو کر کے کافی لطف آیا، اور کہ انشاءاللہ کبھی آپ سے دوبارہ پھر نشست کی جائے گی جب آپ کی کتاب آ جائے گی، اس کے بعد اس کے تعارف میں، اور جو اگر سامعین کے کوئی سوالات اگر ہوں گے تو وہ بھی میں آپ سے یقین پوچھوں گا. آج میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اتنا وقت دیا اور یہ اپنی کتابیں دکھائیں. آپ اگر کوئی آخری پیغام دینا چاہیں کتابوں کے حوالے سے نئی نسل کو؟ بس اصل تو یہی مسئلہ ہے کہ کتابیں پڑھیں، خاص طور پہ اردو کی
جی تب آپ جو ہے تعلق جوڑ سکیں گے نا اپنے ماضی سے، ورنہ وہ اردو میں ہمارا ورثہ ہے تو ظاہر ہے جی اتنا ورثہ موجود ہے. جی اگر ہم ظاہر ہے کہ فرانسیسی کے ادب کو پڑھیں گے تو ہم فرانس کے ثقافت جان سکتے ہیں، ہاں انگلش کو پڑھیں گے وہاں کے بیک گراؤنڈ، لیکن جو اردو میں جو چیزیں ہیں تو جناب اردو پڑھیے. اور میرا تو جو تھوڑا سا قاضی صاحب سے بھی اختلاف ہے اور لوگوں سے اختلاف ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ اردو کے چونکہ سرکاری سرپرستی نہیں ہے، میرا اپنا خیال ہے کہ ہم سے زیادتی بھی ہے، ہماری نسل زیادتی بھی ہے کہ ہم نے اردو کو، بچوں کو اردو، آپ جیسے کم ہی لوگ ہیں جو اتنا کچھ کام کر رہے ہیں، اگر یہ چیزیں، اگر یہ احساس ہو جائے کہ یہ ہمیں سکھانا ہے اردو، یہ آرڈر آف دی کورٹ سے اردو نہیں آتی ہے تو نہیں، ہم نے تو بڑی کوشش کی ہے یہ کتابیں جی کہ نہیں، بچے بہت پڑھ لیں اچھا کام ہمارے، کیا ہے انشاءاللہ. اپنے بچے ہی نہیں پڑھ رہے. کہانی گھر گھر کی. یاد چاہتا ہوں. اللہ حافظ. اللہ